अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट माहम सुल्तान और आप देख रहे हैं इल्मी सिटी। जैसा कि आप जानते हैं इल्मी सिटी हमेशा आपके लिए कुछ नई मालूमात लेकर आता है। आज भी इसी तरह से हम कुछ आपके लिए ऐसी मालूमात लेकर आए हैं जो कि आपको अपनी ज़िंदगी के मकसद को अचीव करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। हमारा आज का टॉपिक है कि हम अपने माइंड को कामयाबी के लिए किस तरह से प्रोग्राम कर सकते हैं। उसके लिए हमने अपने शो में दावत दी है अली अहमद अवान को, जो कि यंगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर है और उसके साथ-साथ यंगेस्ट सेल्फ हेल्प बुक ऑथर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम अली अहमद, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आई एम गुड, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह। अली बताइएगा कि आप इस फ़ील्ड की तरफ किस तरह से आए? आपका इस फ़ील्ड की तरफ रुझान किस तरह से हुआ? अच्छा, इस फील्ड में आने की एक बहुत बड़ी वजह वो ये कि मैं चाहता था कि मैं यंगस्टर्स में ना एक लहर देखना चाहता था कि उनके अंदर एक तड़प हो कि वो ज़िंदगी में कुछ बड़ा अचीव कर सके। मैं बचपन से ही मेरे अंदर ये था कि मैं बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ता था और मैंने सोचा कि जब मैं बुक्स ज़्यादा पढ़ता हूँ तो मेरे पास ये हक मेरा है और कि मैं इल्म हासिल करूँ और मेरा फ़र्ज़ ये है कि मैं उस हासिल किए हुए इल्म को लोगों के साथ शेयर करूँ। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने ये देखना स्टार्ट किया कि मैं किस तरह अपनी नॉलेज को लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। तो उसके लिए एक बड़ा ही परफेक्ट मीडियम सामने आया और वो ये था कि मैं वीडियोज़ की शक्ल में लोगों के साथ अपनी नॉलेज को शेयर कर सकता हूँ। तो फिर मैंने वीडियोज़ बनाना स्टार्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह उसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता करके ये सफ़र जो है वो बढ़ता चला गया और फिर मेरी वीडियोज़ में इज़ाफ़ा होता चला गया, मेरी नॉलेज में इज़ाफ़ा होता चला गया, मेरे एक्सपीरियंस में इज़ाफ़ा होता चला गया। और अब मैं ये कोशिश करूँ कि मैं पहले से बेहतर वीडियोज़ बनाऊँ, क्रिएट करूँ और मैं लोगों से भी सीखने की कोशिश करता हूँ। मुझे हर रोज़ बेशुमार कॉल्स आती हैं जिसमें लोग मुझसे अपने प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं और मुझे काफ़ी खुशी होती है कि लोग मुझ पे ट्रस्ट करते हैं और बड़े मान से वो मुझे कॉल करते हैं। इंशाल्लाह आपको इसमें कामयाबी मिलेगी। अच्छा, बात करते हैं अली हम कि कामयाबी है क्या? आपकी नज़र में कामयाबी क्या? आप कामयाबी को किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं? कामयाबी बेसिकली ना एक सब्जेक्टिव फिनोमेना है, ये एक सब्जेक्टिव टर्म है। ये आपने बड़ा ही अच्छा सवाल किया कि आपने कहा कि आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? तो बेसिकली ये हर इंसान की नज़र में एक कामयाबी की डेफिनेशन अलग होती है। तो अगर आप डिफ़रेंट मेरी है। नज़र में पूछें कि कामयाबी क्या है? तो मेरी नज़र में कामयाबी ये है कि अंदरूनी तौर पे मैं खुश हूँ, इनर हैप्पीनेस के ऊपर मैं काम करता हुआ नज़र आऊँ और बैरूनी तमाम आसाइशें मैं हासिल कर सकूँ। तो ये इसमें इनर हैप्पीनेस और एक्सटर्नल जो रिसोर्सेज़ हैं ये दोनों उसमें लिंक अप हो जाते हैं, तो ये मेरी सक्सेस की डेफिनेशन है। अच्छा, हम बात कर रहे हैं कि हमने कामयाबी कैसे हासिल करनी है। ऑब्वियसली कामयाबी हासिल करने के लिए हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई गोल होता है, उसने उसे अचीव करना होता है। उस गोल को अचीव करने के लिए हमने अपने माइंड को किस तरह से प्रिपेयर करना है? ऐसी कोई ख़ास चीज़ जो हम अपने माइंड को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ कर सकें? अच्छा, सबसे पहले तो ये अपने माइंड में रखिए कि आपने कामयाब होना किस चीज़ में है। अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो कामयाब होना चाहते हैं चीटिंग में। वो सोचते हैं कि यार हमने जब चीटिंग करनी है तो उसमें कामयाबी कैसे हासिल की जाए। और कुछ लोग जो होते हैं वो प्लान्स कर रहे होते हैं कि हमने किस तरह जो है वो किसी दूसरे के कंटेंट को कॉपी करके पेस्ट करना है। ये भी कुछ लोग सोच रहे होते हैं। अच्छा, कुछ लोग जो होते हैं वो ज़िंदगी में बड़ा सोच रहे होते हैं। वो ये सोच रहे होते हैं कि हमने कामयाबी से मुराद ये कि एक तो वो खुद भी अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे मुकाम पर पहुँच जाएँ कि जिससे वो खुद भी सैटिस्फाइड हों और दूसरी उनकी जो एक होती है स्टेज वो ये होती है कि वो खुद कामयाबी हासिल करके जब वो फ़ील करते हैं कि उन्होंने अपना वो गोल अचीव कर लिया तो फिर उनके माइंड में ना एक अगला गोल सेट हो जाता है जिसे कहते हैं गुड टू ग्रेट का सफ़र। अच्छा, वो गुड टू ग्रेट का जब वो सफ़र तय कर रहे होते हैं तो उनके माइंड में ये भी चल रहा होता है कि उन्होंने मज़ीद दूसरे लोगों को भी कामयाब करवाना है। सो बेसिकली कामयाबी अगर आपने ज़िंदगी में हासिल करनी है, अगर आपकी कामयाबी की डेफिनेशन ये है कि आप बैरूनी जो मैंने पहले बात की कि आप एक्सटर्नल चीज़ों को हासिल कर सकें, आप अंदरूनी तौर पे आप खुश हो सकें, तो उसके लिए नंबर 1 तो बात ये है कि आप अलाउ करें अपने आप को खुश होना, क्योंकि हम अपने आप को अलाउ ही नहीं करते, क्योंकि हम एक बेसिकली मैं अगर इसे एक टर्म में डिफाइन करूँ तो वो है रेजिस्टेंस। हम रेजिस्ट कर जी। रहे होते हैं हैप्पीनेस को। जिस तरह मैं बात करूँ, हमारी जो अपने आप से बात होती है ना, वो ये होती है कि मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा सिचुएशंस को। अब मैं बहुत मोटा हो चुका हुआ हूँ, मेरी नॉलेज में इज़ाफ़ा नहीं हो रहा, मैं एग्ज़ाम्स में कैसे पास होऊँगा, मेरे तो चांसेस ये हैं कि मैं शायद फ़ेल हो जाऊँगा। तो ये जो इस तरह के सेंटेंसेस में हम बात कर रहे होते हैं ना, इसमें क्या नज़र आ रहा होता है कि इसमें बेबसी हमें नज़र आ रही होती है और इसमें हम चीज़ों को ऑन नहीं कर रहे होते। तो जब हम चीज़ों की ओनरशिप लेना स्टार्ट कर देते हैं, जब हम ये कहते हैं कि येस आई कैन डू इट,
ہاں میں ابھی تھوڑا سا ویک ہوں اس چیز میں, بٹ یہ نہیں ہے کہ میں اس چیز کو اچیو نہیں کر سکتا, میں ضرور اس چیز کو اچیو کر سکتا ہوں, بٹ اس میں تھوڑا سا مجھے عرصہ درکار ہے. سو جب آپ کنٹرولنگ اسٹیٹمنٹس بولتے ہیں اپنے ساتھ, جب آپ اونرشپ لیتے ہیں ہر اس چیز کی جس چیز کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں, اور اس میں یہ بات یاد رکھیے گا کہ میں اس میں ہر چیز کی بات نہیں کر رہا, اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جنہیں ہم کنٹرول نہیں کر سکتے, کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو کہ ہمارے ایریا آف انفلوئنس سے باہر ہوتی ہیں. سو ایک ایریا آف انفلوئنس ہوتا ہے, اور یہ ایریا آف انفلوئنس وہ ہوتا ہے جس کے اوپر ہم انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں, یعنی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کے اوپر ہم اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں. سو انہی چیزوں کو آپ چینج کر سکتے ہیں, اور اکثر ہوتا کیا ہے کہ 90% ہم ان چیزوں کے اوپر اپنا ٹائم اسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں, کہہ لیجیے ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں جن چیزوں ویسٹ کو کر ہم رہے ہوتے ہیں. کنٹرول نہیں کر سکتے. تو سب سے پہلے تو یہ آپ ڈیفائن کر لیجیے کہ آپ نے اپنے ٹائم کا یوز جو ہے وہ کن چیزوں کے اوپر کرنا ہے. دوسری بات, بڑی امپورٹنٹ بات ماہم, اور وہ بات یہ کہ ہم نا اکثر اپنے پلانس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. جس طرح اب بالکل. میں آپ سے ایک فار ایگزامپل بات کروں کہ جب بھی کسی کی شادی ہوتی ہے تو وہ فیس بک کے اوپر اسٹیٹس یہ اپڈیٹ کر دیتا ہے اپنا ریلیشن شپ اسٹیٹس کیا ہے, میرڈ, اور اس میں جن لوگوں کی شادی کا ایکسپیرینس اچھا نہیں ہوتا وہ اس میں کمنٹ کرتے ہیں کہ زور کا جھٹکا ہائے زوروں سے لگا, شادی بن گئی عمر قید کی سزا. بالکل. تو اب یہ لوگ کیوں اس طرح کے اسٹیٹس ریٹ کرتے ہیں, کیوں یہ وہاں پہ اس طرح کے کمنٹ کرتے ہیں, کیونکہ ان کا اپنا ایکسپیرینس شادی کا اچھا نہیں ہوا ہوتا. بالکل اسی طرح اب اگر ہم بزنس سٹارٹ کرنے لگتے ہیں اور ہم اس کا اسٹیٹس اپڈیٹ کر دیتے ہیں فیس بک پہ کہ جی میں ابھی اپنا یہ بزنس سٹارٹ کرنے والا ہوں, تو اس کا نقصان ایک یہ ہوتا ہے کہ نمبر 1 تو یہ کہ وہ جو آپ کے ڈوپامین کی جو سرج ہوتی ہے نا وہ پہلے ہی ہائی ہو چکی ہوتی ہے, اور وہ جو آپ کا ریوارڈ ہے وہ آپ نے پہلے ہی لے لیا ہوتا ہے, کیونکہ جب آپ کام کیے بغیر پہلے اناؤنس کر دیتے ہیں تو پھر جب لوگ آپ کو اپریشیٹ کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں, یار تم نے بہت بڑی تو بات سوچ لی ہے, ایسا بزنس تو ابھی تک کسی نے اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہے, تو تم جب اسے ایگزیکیوٹ کرو گے تو مجھے تو بڑی خوشی ہوگی. تو ہوتا یہ ہے کہ جب وہ شخص اس بزنس کی اناؤنسمنٹ کر دیتا ہے بغیر اسے ایگزیکیوٹ کیے ہوئے, تو پھر اس کے چانسز کم ہو جاتے ہیں کہ وہ اس بزنس کو ایگزیکیوٹ کر سکے, کیونکہ وہ جو مزہ اسے اس بزنس کو اچیو کرنے کے بعد اناؤنس کرنے میں آنا تھا وہ اس نے پہلے ہی حاصل کر لیا. سو اسی وجہ سے بے شمار لوگ کیا غلطی کرتے ہیں کہ وہ پہلے ہی چیزوں کو اناؤنس کرنا شروع کر دیتے ہیں بغیر اس پہ کام کیے ہوئے. سب سے پہلے میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ اس چیز کے اوپر سب سے پہلے کام کریں, سب سے پہلے آپ اس کی فیزیبلٹی رپورٹ بنائیں, اپنے مائنڈ میں بنائیں, اس کے بعد اسے لکھ لیں, نوٹ کر لیں. آج کل تو ویسے بھی آپ انٹرنیٹ کا استعمال کر سکتے ہیں, ای نوٹس آ چکے ہیں, آپ لیپ ٹاپ کو یوز کر کے وہاں پہ آپ باقاعدہ ایک فیزیبلٹی رپورٹ تیار کر سکیں اس کو میں نے ایگزیکیوٹ کیسے کرنا ہے, اور جب آپ ایگزیکیوٹ کر لیں تب آپ ضرور اسے سیلیبریٹ کریں, کیونکہ سیلیبریٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے کامیابی کے لیے. جی السلام علیکم ویورز, جتنے بھی آپ لوگ جتنے لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ان سب کو میں بتاتے چلوں, ہمارے ساتھ علی احمد اوان ہے جو کہ موٹیویشنل اسپیکر ہے. اگر آپ کا اس ٹاپک سے ریلیٹڈ یعنی کہ آپ اپنے مائنڈ کو کس طرح کامیابی کے لیے تیار کر سکتے ہیں, اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوشچن ہے تو کائنڈلی آپ کمنٹس میں چھوڑ دیجیے, ہم اس پروگرام کے لاسٹ میں آپ لوگوں کے کوشچنس کے آنسر کریں گے. اچھا سر بتائیے گا کہ اگر ہم بات کریں اپنے مائنڈ کی, تو ہمارا مائنڈ سم ٹائم کانشیسلی ورک کر رہا ہوتا ہے, سم ٹائم انکانشیسلی, تو اس کا بھی کوئی رول ہے اس میں اگر ہم اپنے مائنڈ کو پریپیئر کر رہے ہیں تو؟ بہت زیادہ رول اس میں, کیونکہ سب کانشیس مائنڈ جو ہے نا وہ 96% جو ہمارے ایکشنز ہوتے ہیں وہ ہمارے سب کانشیس مائنڈ سے ڈرائیو ہو رہے ہوتے ہیں. سو بیسکلی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں ہم اویئر نہیں ہوتے ہیں, بہت سی ایسی تھاٹس ہمارے مائنڈ میں چل رہی ہوتی ہیں جو کہ ہم اس سے اویئر ہی نہیں ہوتے, ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ جو ہم ایکشنز کر رہے ہیں یہ ہمارا کون سا مائنڈ اسے ڈرائیو کر رہا ہے. سو سب کانشیس مائنڈ کا کافی رول ہے ہماری اس کامیابی میں, اور سب کانشیس مائنڈ کو اگر آپ اس کو آلٹر کرنا چاہتے ہیں, اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں, تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے ایک ہارے ہوئے شخص کی طرح بات کرنا بند کر دیجئے. آپ سب سے پہلے اپنے بلیفز کو دیکھیے کہ آپ کے مائنڈ میں آپ کے کون سے ایسے بلیفز بن چکے ہوئے ہیں کہ جن کو آپ کوشچن نہیں کر پا رہے ہیں, کیونکہ یہ وہ بلیفز ہوتے ہیں جو کہ بیسکلی ہماری ہیبٹس کی وجہ ہوتے ہیں. یہ وہ بلیفز ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم اپنے ڈیلی بیسس پہ جتنے بھی ایکشنز کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کی وجہ سے پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب کانشیس مائنڈ کو چینج کرنے کے لیے ایون بہت سی ایسی تھیراپیز ہیں جو کہ انٹرنیٹ پہ موجود ہیں. آپ یوٹیوب پہ اگر ٹائپ کریں کہ ہاؤ ٹو پروگرام مائی سب کانشیس مائنڈ, تو آپ کو وہاں پہ 2 گھنٹے کے ایسے میوزک مل جائیں گے کہ جن میوزکس کے تھرو آپ اپنے سب کانشیس مائنڈ کو پروگرام کر سکتے ہیں. اور ایون ایسی شاندار تھیوریز بھی سامنے آ چکی ہوئی ہیں کہ آپ سوتے ہوئے بھی اگر آپ وہ میوزک لگا لیتے ہیں اور اگر آپ سو جاتے ہیں تو آپ اس میوزک کے تھرو بھی اپنے مائنڈ کی پروگرامنگ کر سکتے ہیں. اتنا ہمارا مائنڈ پاورفل ہے.
سو ہمیں اپنے مائنڈ کی طاقت کا اندازہ ہونا چاہیے. اگر ہمیں اندازہ ہو گیا اپنے مائنڈ کی طاقت کا تو یقین کیجیے گا کہ ہم پھر نیگیٹو نہیں سوچیں گے. پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ نیگیٹو سوچنے سے ہم کتنی بیڈ چیزوں کو اپنی زندگی میں انوائٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور جب ہم پازیٹیو سوچتے ہیں تو ہم کتنی اچھی چیزوں کو اپنی زندگی میں انوائٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہم ایک گڈ انرجی ایک تو ریلیز کر رہے ہوتے ہیں, گڈ انرجی ایک تو ریسیو کر رہے ہوتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ہم ایک ایسی فریکوینسی پر ٹیون ہو جاتے ہیں کہ جس سے پھر ہم ان چیزوں کو الاؤ کر رہے ہوتے ہیں, اچھی چیزوں کو الاؤ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہماری زندگی میں آئیں اور ہماری زندگی کو شاندار زندگی بنا دیں. ٹھیک ہے. اچھا بتائیے کہ ابھی آپ نے انکانشیس کی اور کانشیس مائنڈ کی بات کی, تو ہم نے اگر اپنے مائنڈ کو پریپیئر کرنا ہے کسی بھی ایک چیز کے لیے, میں کہتی ہوں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے اور مجھے یہ مقصد اپنا حاصل کرنا ہے اپنی زندگی میں, تو مجھے کتنا عرصہ درکار ہے کہ میں اپنے مائنڈ کو سیٹ کروں اس کام کو کرنے کے لیے, یعنی کہ ابھی مجھے اس کا عادت ہونے کے لیے میرے مائنڈ کو کتنا ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے؟ یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے یا سیم ہوگا یعنی سب آپ کے لیے؟ کا جو کوسچن ان نٹشل بات کروں تو آپ کا کوسچن ان نٹشل یہ ہے کہ ہماری ہیبٹ کو فارم ہونے میں کتنے ڈیز لگتے ہیں. اچھا, کتنے ایک یہ ٹائم؟ اولڈ تھیوری تھی, اب وہ تھیوری یہ کہتی تھی کہ 21 ڈیز لگتے ہیں ہیبٹ کو فارم ہونے میں, جبکہ یہ تھیوری کے اوپر جب مزید کام کیا گیا تو یہ دیکھا گیا کہ 66 ڈیز آن ایوریج لگتے ہیں ایک ہیبٹ کو فارم ہونے میں. اور یہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے, کچھ لوگوں میں اس سے زیادہ بھی لگ جاتا ہے, وہ ڈیپینڈ اس بات پہ کرتا ہے کہ آپ کتنے اسے ریگولرلی اس ہیبٹ کو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. سو 66 ڈیز آن ایوریج لگتے ہیں, اور اس میں اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ جی 2-3 دن میں آپ کی ہیبٹ فارم ہو جاتی ہے, تو یہ بیسکلی ایسا نہیں ہوتا. آپ کو اپنی ہیبٹ کے اوپر ڈیلی بیسس پہ کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ بالکل اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ موٹیویشن کے اوپر جب کام کرتے ہیں ڈیلی بیسس پہ, جب آپ کچھ موٹیویشن کی ڈوز لیتے ہیں تو پھر آپ جب لیتے چلے جاتے ہیں تو پھر آپ انٹرنسک موٹیویشن کو الاؤ کر رہے ہوتے ہیں. کہ انٹرنسک موٹیویشن سے مراد یہ کہ آپ کے اندر سے ایک ڈرائیو آتی ہے کہ آپ نے زندگی میں کچھ کرنا ہے. پہلے تو آپ ایکسٹرنل چیز کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے تھے, ایکسٹرنل موٹیویشن کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے تھے, مگر پھر کیونکہ آپ ہر روز وہ ڈوز لیتے چلے گئے, دیکھتے چلے گئے, ہر روز آپ بکس پڑھتے چلے گئے, تو پھر ہوتا گیا کہ ایک ہیبٹ بن گئی, اور وہ ہیبٹ یہ بن گئی کہ اب آپ کے اندر ایک تحریک ہے. اب آپ کیا کر رہے ہیں کہ اب آپ پازیٹیو سوچنے کو پریکٹس کر رہے ہیں. اب آپ ان چیزوں کے بارے میں نہیں سوچ رہے جو کہ آپ کے مینٹل پیس کو ڈسٹرب کرتی ہیں. سو بیسکلی 66 ڈیز کا یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے کہ جس کو اگر ہم پراپر بعد ہم ایک ہیبٹ کو فارم کر سکیں. اور اس میں یہ بات نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک ہی دفعہ 5-6 ہیبٹس کو فارم کرنے کی تیاری شروع کر دیں. آپ نے 1 بائی 1 کر کے سیکوینشلی آپ نے یہ کام سٹارٹ کرنا ہے. سب سے پہلے آپ نے ایک ہیبٹ کو چینج کرنا ہے, اور یہ آپ اس سے پرائورٹائز کر سکتے ہیں, یعنی ارجنٹ, امپورٹنٹ, اور اس جو سارا 4 سرکل ہے ہمارے پاس 4 پوائنٹ فارمولا, اس کو آپ یوز کر کے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو چیز زیادہ آپ کو ارجنٹ لگ رہی ہے, کہ ارجنٹ کوئی ایسی ہیبٹ جسے آپ نے کک آؤٹ کرنا ہے اپنی لائف چینج سے, کرنا. تو آپ اس ہیبٹ کے اوپر سب سے پہلے کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جتنے ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں, اگر علمی سٹی کے پلیٹ فارم کے تھرو دیکھ رہے ہیں یا کسی بھی اور پلیٹ فارم کے تھرو دیکھ رہے ہیں, تو اگر آپ کوئی بھی کوشچن کرنا چاہتے ہیں علی احمد سے, تو آپ علمی سٹی کے پیج پہ آ کے ہماری لائف کو جوائن کریں اور یہاں پہ آ کے کمنٹ کریں تاکہ ہم آپ کے کوشچن کا آنسر کر سکیں. یہ بتائیے کہ اگر ہم لوگ یہ ہیبٹ چینج کر رہے ہیں, اپنے کوئی بھی اپنے مائنڈ کو پروگرام کر رہے ہیں, سم ٹائم ہوتا ہے ایسا ہے کہ ہمارے مائنڈ میں ایسی نیگیٹو تھاٹس آ رہی ہوتی ہیں کہ شاید میں یہ نہیں کر سکتا, یعنی اگر کوئی شخص 1 یا 2 دن کرتا ہے, اس کو مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے ایسا کام کرنے میں, اس کو اپنی اس ہیبٹ کو ڈیولپ کرنے میں, اور ساتھ ہی ساتھ اس کے نیگیٹو تھاٹس بھی آ رہی ہوتی ہے کہ میں تو یہ نہیں کر سکتا, میں کیوں کر رہا ہوں یہ, تو وہ اس سے ہوپ لیس ہو جاتا ہے. تو اس کا کیا سولوشن ہے؟ اچھا, یہ ہوتا ہے اس وجہ سے ہے کیونکہ جیسے بھی آپ نے خود اپنے کوشچن میں بات کی کہ وہ کہتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. تو اب اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ نے گوگل کرنا ہے کہ پلیز ڈو ناٹ سرچ اباؤٹ آئی فون, تو اب آپ اگر یہ گوگل کریں, ابھی جتنے بھی ویورز ہیں وہ میرے سامنے اگر ایک اور ٹیب وہاں پہ اوپن کر لیں, اگر وہ لیپ ٹاپ پہ یوز کریں تو ایک اور ٹیب اوپن کیا جا سکتا ہے, اور وہاں پہ گوگل اوپن کریں اور وہاں پہ لکھیں کہ پلیز ڈو ناٹ سرچ اباؤٹ آئی فون, تو آپ دیکھیں گے کہ گوگل آپ کو آئی فون کے ریزلٹس ہی سارے شو کرے گا. یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ گوگل بھی نوٹ کے ورڈ کو رجسٹر نہیں کرتا, بالکل اسی طرح ہمارا مائنڈ بھی ہے کہ ہمارا مائنڈ بھی نوٹ کے ورڈ کو رجسٹر نہیں کرتا. اگر ہم کسی پلان پہ ہیں, اگر ہمیں سوچنا ہے کہ میں نے اس کام کے بارے میں نہیں سوچنا, یہ ڈسٹربنگ جو تھاٹ آ رہی ہے مجھے, میں نے اس کے بارے میں نہیں سوچنا, تو بیسکلی ہمارا مائنڈ گوگل کی طرح ہے, گوگل ہمارے مائنڈ کی طرح ہے, اور وہ ہوتا کیا ہے کہ ہم پھر اسی سوچ کے بارے میں سوچتے چلے جاتے ہیں اور پھر اسی میں ہم سٹک ہو کے رہ جاتے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے اس تھاٹ کو ریزسٹ نہیں کرنا, اس تھاٹ کو آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے. آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے کہ میری زندگی کا ایک پارٹ ہے, میرے مائنڈ میں یہ تھاٹ آئے گی اور یہ تھاٹ آنا نیچرل ہے. ایسے کوئی یہ راکٹ سائنس نہیں ہے یہ اسے اپلائی کرنا اس چیز کو, یہ سمپلی آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے. آپ نے یہ کہنا ہے کہ
یہ ایک نیچرل فنومنا ہے, ہر انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. جیسے وہ ایک پروورب ہے کہ دا مور یونیورسل اٹ از, کہ جب بھی آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں جس میں آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی دوسرا شخص یہ کام نہیں کر رہا, یا کہ دوسری یہ وہ انسیکیورٹی ہوتی ہے نا ہمارے اندر, کہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ جو بالکل میرے اندر ایک جو ایپ ہے یہ کسی دوسرے کے اندر ایسا ایپ نہیں ہے, تو اس وجہ سے ہم پھر گلٹ کا شکار ہو جاتے ہیں, ہم پھر شیم کا شکار ہو جاتے ہیں, ہماری سیلف اسٹیم لو ہو جاتی ہے. دراصل ہوتا کیا ہے کہ جتنی ایک چیز جو ہوتی ہے وہ پرسنل ہوتی ہے, دا مور پرسنل اٹ از دا مور یونیورسل اٹ از. جتنی ایک چیز پرسنل ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ وہ چیز یونیورسل ہوتی ہے. سو ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگوں کے وہ ایپ جو ہیں وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کے وہ ایپ ایکسپوز نہیں ہوتے. تو سب سے نہیں پہلے ہوتے. آپ نے تو اپنے آپ کو فری کرنا ہے کہ ایک نیچرل فنومنا ہے, آپ نے ایکسیپٹ کر لینا ہے. اور دوسری چیز وہ میں نے 4 پوائنٹڈ فارمولا کی جو میں بات کر رہا تھا, کہ اس میں آپ نے نمبر 1 ریلیبل کر دیں کہ اس وقت میں کر کیا رہا ہوں, میں اس وقت اوور تھنکنگ کر رہا ہوں. اگر آپ اس میں اپرچونیٹیز کی بات نہیں کر رہے ہیں, اگر آپ اس میں ڈیفیکلٹیز کی بات کر رہے ہیں, تو آپ اس میں یہ اپنے آپ کو ریلیبل کر سکتے ہیں کہ میں اس وقت تھوڑا سا پیسمسٹک ہو رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد دوسری بات کہ ری فریمنگ, اس میں آپ ری فریمنگ کر دیں کہ یہ جو میں اس وقت پیسمسٹ ہو کے سوچ رہا ہوں یہ دراصل میرے مائنڈ کا ایک ایرر ہے, اور اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں. میرا مائنڈ ایک سیپریٹ آئیڈینٹی رکھتا ہے, کہ سیپریٹ اینٹی ہے اس کی, اور میری اپنی ایک سیپریٹ اینٹی ہے. سو اس کے بعد تھرڈ جو اس میں 4 پوائنٹڈ فارمولا میں تیسرا پوائنٹ وہ یہ کہ ری فوکس سے مراد یہ کہ ایکسیپٹ کر لیں اس چیز کو, اور ایکسیپٹ کرتے ہوئے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب آپ نے الاؤ کرنا ہے کہ آپ کو سوچیں مائنڈ میں آ رہی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے بڑی چلاکی سے آپ نے کوئی اور کام سٹارٹ کر دینا ہے. اچھا, ری فوکس کے بعد پھر آپ نے ری ویلیو کرنا سٹارٹ کر دینا ہے. ری ویلیو کا آپ نے اپلائی کرنا ہے, اور آپ نے سوچنا ہے, آپ نے اسے ایک بڑے بیسکلی نا پیرائے میں دیکھنا ہے. آپ نے سوچنا ہے کہ اگر یہ میرے کسی دوست کو یہ پرابلم پیش آتی تو وہ اسے میں کیا مشورہ دیتا اگر وہ میرے سے مشورہ لیتا. تو آپ نے اس طرح اپنی ان سوچوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ابھی تو ہم نے بات کی کہ ہم نے کوئی بھی اچھی ہیبٹ کو اپنانا ہے تو ہمیں یہ کرنا چاہیے. فار ایگزامپل میرے اندر کوئی بری ہیبٹ ہے اور میں اس کو ختم کرنا چاہ رہی ہوں, تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اچھا, بری ہیبٹ کے لیے بھی وہ چینج اینی تھنگ ایک پروگرام ہے, اسے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. چینج اینی تھنگ میں ہوتا کیا ہے کہ اس میں آپ کنڈیشننگ کر سکتے ہیں, جیسے کہتے ہیں نا کلاسیکل کنڈیشننگ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے اندر کوئی بری چیز ہے تو آپ اس کو کنڈیشنل کر دیں, کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے آپ کو گھن آتی ہے. لیٹس سپوز کہ اگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر ڈائبٹیز ہے آپ کو اور اس میں آپ کو میٹھی چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے, تو میں اس میں آپ کو ایک ایسی پریکٹس کرواؤں گا. میں آپ کو کہوں گا کہ آپ ذرا امیجن کیجئے کہ وہ جو آم آپ کا کھانے کا دل کر رہا ہے, اس آم کے اوپر مکھی بیٹھی ہوئی ہے اور وہ بار بار مکھی آ کے اس آم کے اوپر پھر رہی ہے. سو پھر آپ دیکھیے خود ہی آپ کو کراہت فیل ہونا سٹارٹ ہو جائے گی, آپ کو دل نہیں کرے گا کہ اب آپ وہ آم کھائیں. سو اس طرح آپ نے اپنے مائنڈ کی کنڈیشننگ کرنی ہے. ایسے کہتے ہیں کہ لو وٹ یو ہیٹ یا ہیٹ وٹ یو لو, یہ بیسکلی پروگرام ہے چینج اینی تھنگ کا. یہ آپ گوگل کر کے اسے باقاعدہ, یہ ایک بڑی فلسفی پوری یہ کافی پرانی فلسفی ہے اور بڑی کارآمد فلسفی ہے. آپ یہ اسے ضرور سیکھ سکتے ہیں جتنے بھی ویور جنہیں یہ پرابلم کا سامنا کرنا پڑا ہے. سو آپ کسی بھی چیز کو لو یا ان لو کر سکتے ہیں, ہیٹ یا اس کو آپ ان ہیٹ کر سکتے ہیں. سو یہ آپ اسے جب اپلائی کرنا سٹارٹ کریں گے تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کی لائف میں ایزی ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی. یہ جو ہم نے چیزوں کو ڈیفیکلٹ بنا دیا ہے, ہمیں لگتا ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو چینج نہیں کر سکتے, کسی بھی چیز کو آلٹر نہیں کر سکتے, کیونکہ ہماری سوسائٹی نے اور کہیں نہ کہیں ہم نے خود بھی اپنی یہ پروگرامنگ کر دی ہے اپنے مائنڈ کی, کہ ہمیں لگتا ہے کہ جو ہمارا کنٹرول ہے وہ ہمارے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے. وہ ہمارا کنٹرول جو ہے وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ٹرمپ کے پاس ہے, وہ ہمارا کنٹرول جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کے چیئرمین کے پاس ہے, وہ ہمارا کنٹرول جو ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس ہے, وہ ہمارا کنٹرول جو ہے وہ کسی این جی او کے پاس ہے جس نے آگے ہمارے حالات چینج کرنے. ہمارا کنٹرول ہمارے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے. سو یہ جو ہماری بے بسی والی لینگویج ہے, یہ جو ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم خود اب کچھ نہیں کر سکتے, ہم نے لوگوں کی ہیلپ سے یہ کام کرنا ہے. ہیلپ لینا بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کسی دوسرے کی گائیڈنس لے, ہیلپ لیں, مگر آپ اس پہ ڈیپینڈ نہ ہو جائیں. یہ دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں, کہ ہیلپ لینا اور ایک ہے ڈیپینڈنٹ ہو جانا. تو دو ڈپینڈنٹ ہو ڈفرنٹ جانا. چیزیں. اور اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دوسرے سے ہیلپ لے رہے ہیں, بٹ ان ایکچوئل وہ دوسرے پہ ڈیپینڈ ہو رہے ہوتے ہیں. اور اس میں وہ شخص زیادہ قصوروار ہے جو کہ اس شخص کو وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید میں اس کی ہیلپ کر رہا ہوں, بٹ ان ایکچوئل وہ اسے انیبل کر رہا ہوتا ہے. انیبل ان سینس کہ وہ اسے خود ٹرائی کرنے کا موقع ہی نہیں دے رہا ہوتا. اور یہی کام ہم اپنے بچوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں, کہ بچوں کو ہم ٹرائی ہی نہیں کرنے دیتے ڈفرنٹ چیزوں کو. ہم انہیں کہتے ہیں کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا, تم نے وہ کام نہیں کرنا, تم نے یہ شرارت نہیں کرنی, کیونکہ یہ وہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جب بچے ٹرائی کر کے سیکھ رہے ہوتے ہیں. بچے اور بس یہی موقع ہوتا ہے, انہیں بڑے ہو کے تو انہوں نے ایکسپیریمنٹس نہیں کرنے ہوتے, کیونکہ بڑے ہو کے وہ اس وجہ سے ہم ایکسپیریمنٹس نہیں کرے, انہیں میں سنب کیا جا چکا ہوتا ہے, انہیں بچپن میں ہی الاؤ نہیں کیا جا چکا ہوتا
کہ وہ پوری طرح سے اپنی زندگی کو جئیں. سو بیسکلی لوگوں کو الاؤ کریں کہ وہ خود اپنی زندگی کے حالات چینج کریں. علی ہم چلتے ہیں کوسچنس کی طرف. سب سے پہلے یہ ابن ہوا انمول نام ہے ان کا, وہ پوچھ رہی ہیں کہ سر مجھے آپ سے ایک سوال کرنا تھا. میرا سوال یہ تھا کہ میں بھی موٹیویشنل اسپیکر بننا چاہتی ہوں. اس کے لیے مجھے خود پہ بہت سی باتوں پہ کنٹرول کرنا ہوتا ہے, بٹ میں کافی چیزوں کو کنٹرول کرنا بھول جاتی ہوں. دین بعد میں یاد آتا ہے ایسا کوئی اور کسے میں ہینڈل کروں, اسے کس طرح سے ہینڈل کروں. ان کا اپنے آپ اپنی اچھا نروس پہ اگر یہ کنٹرول نہیں ہے. موٹیویشن، ہاں اچھی بات کیا آپ نے. اچھا اس میں کہ اگر یہ موٹیویشنل اسپیکر بننا چاہتی ہیں تو موٹیویشنل اسپیکر بننے سے پہلے جو آپ کا سفر سٹارٹ ہوتا ہے نا وہ آپ کے اپنے آپ سے ہوتا ہے. ٹھیک, جب آپ اپنے اوپر کام کرنا سٹارٹ کرتے ہیں, اور اس میں یہ نہیں ہے کہ جب آپ خود ایک پرفیکٹ انسان بن جائے تبھی آپ دوسروں کو ٹیچ کریں. یہ سفر جاری رہتا ہے. اپنے آپ کو بھی لرننگ کا جو سفر ہے وہ ہمیشہ پوری زندگی جاری رہتا ہے. تو سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ جس چیز کو دوسروں کو ٹیچ کرنا چاہ رہے ہیں اس بات میں اثر ہی تب آئے گا جب آپ وہ پریکٹس اپنی زندگی میں خود کر رہے ہیں. سو اگر یہ بات کر رہی ہیں کہ انہیں کن چیزوں کا کنٹرول نہیں ہے, آئی تھنک یہی ان کا سوال ہے. چاہتی ہوں اس کے لیے مجھے خود پہ بہت سی باتوں پہ کنٹرول کرنا ہوتا ہے, بٹ میں کافی چیزوں کو کنٹرول کرنا بھول جاتی ہوں. تو اچھا اب اس میں تھوڑی سی نا مجھے کنفیوژن نظر آ رہی ہے. کنفیوژن ان سینس کہ بھول جانا, اور یہ کیونکہ جب یہ سیریس ہوں گی نا اس حوالے سے کہ اب بھول جانا جو ہے نا, یہ اس میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ کہیں کہ میں ان چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہتی ہوں بٹ میں کنٹرول نہیں کر پاتی. نہیں تو کر پھر پاتی. وہ سمجھ آتی ہے کہ وہ جو چیز ہے وہ بیسکلی ان کے کنٹرول سے باہر ہے. اب اگر یہ اسے بھول جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز ان کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. سو اگر وہ چیز ان کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے تو پھر تو اس کے بارے میں وری کرنے کی تو سوال پیدا ہی نہیں ہوتا نا, پھر تو اس کے بارے میں وری کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک, اگر وہ چیز ان کے لیے امپورٹنٹ ہے, ارجنٹ ہے, تو وہ آٹومیٹکلی نیچرلی وہ ان کے مائنڈ میں رہے گی, وہ ان کے مائنڈ سے اسکپ نہیں ہوگی. جی نیکسٹ کوشچن لیتے ہیں. شکیل احمد ہم پوچھ رہے ہیں کہ میں اپنی ہیبٹس کو کس طرح سے اپڈیٹ کرتا ہوں which is realized that are not good which has been grown due to society environment اور other reasons. لوگوں کی وجہ سے جو ان کی ہیبٹس جو ہیں وہ ڈیولپ ہو چکی ہیں ان کی پرسنالٹی میں. اچھا جو ان کی ہیبٹس ڈیولپ ہو چکی ہوئی ہیں سوسائٹی کی وجہ سے. جی بالکل. اچھا سوسائٹی, اس میں وہی بات ہے, اس میں انہوں نے کیونکہ کنٹرول دے دیا لوگوں کو, اور انہوں نے اب کہا کہ سوسائٹی کی وجہ سے, انوائرمنٹ کی وجہ سے اور ادر ریزنس کی وجہ سے ان کی ہیبٹس فارم ہو چکی ہوئی ہیں. تو بیسکلی اس میں ایک چیز یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا جو رسپانس ہے نا ان فیکٹرز کے اوپر, جیسے کہ سوسائٹی جو ہے, اگر لوگ جو ہے ہماری زندگی میں ایسے ہیں جو کہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ ہماری ہیبٹس کو فارم کروا رہے ہیں, تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس پہ رسپانس ایسا دینا ہے کہ ہم الاؤ ہی نہ کریں ان لوگوں کو کہ وہ ہمارے مائنڈ میں جو سوچیں ہیں انہیں چینج کر سکیں. ٹھیک, تو نمبر 1 اب اس پہ آپ کا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس پہ رسپونڈ کر رہے ہیں یا پھر آپ اس پہ ریئیکٹ کر رہے ہیں. تو دو چیزیں ہیں. سو اگر آپ اس پہ ریئیکٹ کرتے ہیں نا, ریئیکٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ بغیر سوچے سمجھے, ریشنلی نہیں بٹ آپ ایموشنلی اس چیز کے اوپر کیا کر رہے ہیں, ریئیکٹ کر رہے ہیں. یعنی ریئیکٹ آپ کر رہے اس ہیں. کے اوپر جو آپ کے مائنڈ میں فوراً سی چیز آتی ہے, جو ایک امیڈیٹ آپ کا مائنڈ میں تھاٹ آتی ہے, وہ آپ اس پہ اسے ایکسپریس کر دیتے ہیں. تو اسے کہتے ہیں ریئیکشن. اچھا رسپونڈ کیا ہے؟ رسپونڈ کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ لاجیکلی اس بات کو ڈیل کریں. لاجیکلی سے مراد یہ کہ آپ ریشنل ہو کے سوچیں, آپ فیکٹس اینڈ فگرس کو دیکھیں, آپ دیکھیں کہ اگر یہ پرابلم پہلے کسی کے ساتھ آئی ہے تو اس نے کیسے اس کے ساتھ ڈیل کیا ہے, کیونکہ ونس ان اے بلیو مون کی ایسی پرابلم آتی ہے جس کے ساتھ ہم ڈیل نہیں کر پاتے. آج تک کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے دنیا میں جس کا سولوشن فائنڈ آؤٹ نہ کیا جا چکا ہو, اور اگر ایسی کوئی پرابلم آتی بھی ہے تو پھر پوری دنیا اس چیز کے سولوشن کے لیے اکٹھی ہو جاتی ہے. جس طرح ابھی کرونا وائرس ہے تو اب یہ ایک نئی پرابلم ہے. ٹھیک, اب اسے اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ نیو کرونا وائرس. تو اب یہ نیو کرونا وائرس ہے, سو اس کا پہلے سولوشن نہیں نکالا گیا کیونکہ یہ پروڈکٹیولی اس کے اوپر کام نہیں کیا گیا, یا کسی کے مائنڈ میں تھا ہی نہیں کہ کوئی اس طرح کا وائرس بھی آئے گا. سو اب اس کے اوپر کیا ہو رہا ہے کہ اب اس کے اوپر کام لوگ کر رہے ہیں. سو اب یہ ایک پرابلم تھی, اب اس کے سولوشن کے اوپر کام کیا جا رہا ہے. بالکل اسی طرح ہمارے ڈیلی لائف میں بھی ہوتا ہے کہ بہت سی ایسی پرابلمس ہوتی ہیں کہ صرف کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اس کے سولوشن کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور کوئی ایسی پرابلم نہیں ہوتی کہ جس کا سولوشن ابھی تک نہ نکالا جا چکا ہو. ہاں اس کو اپڈیٹ ضرور کیا جا رہا ہوتا ہے, جیسے ڈپریشن کے ساتھ اگر ڈیل کرنا ہے تو اس کے لیے بھی بہت سی تھیوریز سامنے آئی ہوئی ہیں. اس میں سے آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس میں جو سب سے زیادہ ماڈرن اور جو اپڈیٹڈ جو تھیوری ہے آپ نے اسے اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے. سو یہ اب آپ کے رسپانس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. سو فرق جان لیجیے کہ دیر آر 2 things. نمبر 1 رسپونڈ اور دوسرا ریئیکٹ. ٹھیک ہے, ہم لوگ چلتے ہیں اپنے پروگرام کے لاسٹ کوشچن کی طرف. رابعہ یونس سے پوچھیں ہاؤ ٹو پروگرام آور مائنڈ فار سکسیس. رابعہ ہمارا پروگرام پورا کا پورا اسی کوشچن کے گرد جو ہے وہ ریوالو کر رہا تھا, لیکن پھر بھی ہم لوگ
अली से पूछ लेते हैं क्या इसका समराइज किस तरह से करेंगे. अच्छा सर, राबिया ये भी पूछ रही हैं कि ऐसा क्यों बार बार लगता है कि जो प्रेजेंट में हो रहा है या वर्ड्स पास्ट में है, हो चुका है नियर पास्ट में, यानी कि वो कह रही है कि कुछ ऐसी चीजें हो रही होती हैं हमारे साथ डेली रूटीन में कि हमने पहले लगता है कैसे पहले हो चुकी हैं. हेलो. अच्छा, जो प्रेजेंट में चीजें हो रही होती हैं उन्हें लगता है कि ये पास्ट में भी ये आपको आवाज आ जी रही है जी मेरी? जी जी आ रही है. हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो इन्हें लगता है कि जो प्रेजेंट में चीजें हो रही हैं वो पास्ट में भी चीजें हो चुकी हुई हैं. हो चुकी हैं. अच्छा, अब इसमें ये चीज़ है कि लेट्स सपोज कि अब इन्हें जो प्रेजेंट में जो चीज़ें हो रही हैं तो वो पॉजिटिव चीज़ें हैं, तो फिर उसके ऊपर बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, अगर ये वो चीज़ें हैं कि जो उन्हें लगता है कि पास्ट में भी हो चुकी हुई हैं, तो इसका मतलब ये है कि इन्हें अभी अपने पास्ट को रिविज़िट करने की ज़रूरत है. अब जी अली, आपकी आवाज़ ब्रेक होगी, काइंडली इनके क्वेश्चन को ज़रा दोबारा आंसर दे दीजिएगा. हेलो. अली आपकी आवाज़ नहीं आ रही हमें. एक बार म्यूट होता जी है, फिर म्यूट हो जाता है. जी जी, अब देखें, अब आवाज़ आ रही है. अब आ रही है आपको आवाज़? अब जी देखो जी, मेरा अब अनम्यूट हो चुका है. जी, अब आवाज़ आ रही है. आपको आवाज़ आ रही है? अच्छा, जी जी. तो मैं वो बात कर रहा था कि हमें अपने पास्ट को रिविजिट करने की ज़रूरत है. अक्सर होता क्या है कि हम बहुत से ऐसी सोचें चल रही होती हैं, बहुत से ऐसे एक्शंस होते हैं कि जिनको हम रिप्रेस करने की कोशिश करते हैं. रिप्रेस से मुराद ये है कि हम उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं और हम उनको पूरी तरह से एंटरटेन नहीं करते, हम उन्हें हील नहीं करते, हम उन्हें चांस नहीं देते कि वो पूरी तरह से हील हो सकें. ये बिल्कुल इसी तरह है कि अगर हमारी बॉडी में कोई ज़ख्म हो जाता है, तो अगर हम उसे हील होने का चांस नहीं देते, तो वो इन फ्यूचर हमें दोबारा वो चीज़ तंग करेगी. सो अब पास्ट में भी अगर ऐसी चीज है कि जिस मेमोरी को आपने रिप्रेस कर दिया है, बेसिकली एनएलपी के थ्रू उस चीज को हील किया जा सकता है. सो एनएलपी करती क्या है कि वो आपको पास्ट में ले जाती है और वो जहाँ पे उस पॉइंट से आपको लेकर के जाती है कि जहाँ पे काम करने की जरूरत होती है. सो इसी वजह से इन्हें लगता है कि ये जो अभी मेरी एक सोच आ रही है, एक ट्रॉमा आ रहा है कि ठीक है अली, हम करने का सबसे जाते-जाते बेहतरीन बिल्कुल हल यही है क्या कि किस रूट कॉज से ये चीज ट्रिगर हो रही है. तो जी, हम बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं. हमारे पास अरसलान जी, सिद्दीक है, वो पूछ रहे हैं कि आई वाज़ गोल्स ओरिएंटेड, यानी कि पहले से तो गोल ओरिएंटेड थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो गए हैं और उनकी ज़िंदगी में कोई एम नहीं रहा, तो कह रहे हैं कोई इसका सॉल्यूशन बताएँ कि मुझे दोबारा से वो जो है वो मोटिवेशन मेरे अंदर आए और मैं काम करना स्टार्ट करूँ किसी भी गोल के लिए. वाई के ऊपर, अपनी वाई के ऊपर काम करने से. अरसलान भाई, वाई के ऊपर जब आप काम करेंगे, जिसे कहते हैं स्टार्ट विद योर वाई, जो कि साइमन सिनिक की बुक है, अगर आप उसे पढ़ लें तो उसमें वो साइमन सिनिक क्या कहता है कि हमें अपने वाई के ऊपर काम करने की जरूरत होती है जब भी हम डीमोटिवेटेड फील करते हैं, क्योंकि ये वो वाई होता है कि जिसकी वजह से हमने स्टार्ट किया होता है, और फिर जब हम वो काम स्टार्ट करते हैं तो हमारी मोटिवेशन का लेवल जो है वो डाउन होना स्टार्ट हो जाता है. सो अब आपने उस वो जो मकसद था, उस मकसद को आपने ज़रा सोचना है कि क्यों आपने ये काम स्टार्ट किया, और वो बेसिकली वाई आप कह लीजिए कि आपकी मिशन स्टेटमेंट है, आपकी वो लेगेसी जो कि आपने क्रिएट करनी है. यानी अरसलान भी आप अपने आप से सवाल ये कीजिएगा कि आप जब इस दुनिया से चले जाएंगे तो आप क्या चाहते हैं कि लोग आपको किस तरह याद करें कि अरसलान कौन था. तो जब आप ये याद करेंगे तो फिर आपको वो मिल जाएगा. जैसे कि मैं ये वो प्रैक्टिस है जो कि मैं तब भी करवाता हूँ जब कोई मेरे पास आता है, वो कहता है कि जी मुझे अपने पैशन को एक्सप्लोर करना है, तो मैं उससे चंद सवालात करता हूँ. वो 7 क्वेश्चंस हैं जो कि मैं उससे करता हूँ. तो वो 7 क्वेश्चंस के ऊपर एक प्रॉपर सेशन होना बनता है, तो वो भी हम ज़रूर प्लान करेंगे. तो अरसलान भाई, सबसे पहले तो अपने वाई के ऊपर काम कीजिएगा कि ये जो गोल है आपका, सबसे पहले तो इसको देखिए कि गोल किस किस्म का है, और इसके ऊपर जो बाकी लोग हैं जो कि इस वक्त उस गोल के ऊपर काम करते हुए दुनिया में कामयाबियां हासिल करें, तो वो किस तरह कामयाबियां हासिल कर रहे हैं, उनकी केस स्टडीज को जरूर पढ़िए, सो दैट कि आपको आइडिया हो सके कि वो जो हर्डल्स आपकी ज़िंदगी में इस वक्त आ रही हैं, की वजह से आप डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, यही हर्डल उनकी जिंदगी में भी आई होंगी जो कि उस गोल के ऊपर काम करें, तो उन्होंने इसके ऊपर कैसे रिएक्ट किया था, रिस्पॉन्ड किया था, डील किया था.
थैंक यू सो मच अली, आप हमारे प्रोग्राम में आए और अपना टाइम दिया हमें, और ना चाहते चाहते भी हमने आपके जो है 30 मिनट्स ले लिए, क्योंकि आपने कहा था 20 to 25 मिनट्स में वाइंड अप करना है। थैंक यू सो मच आप आए। लास्ट में जाते जाते कोई ऐसे अल्फाज जो आप सबको कहना चाहें एज अ मोटिवेशनल स्पीकर? अच्छा, मुझे आपकी आवाज़ जो है ना वो ब्रेक हो रही है और मुझे लग रहा है कि आप मेरा थैंक यू ही कर रही हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। तो इंशाल्लाह फिर हमारी दोबारा भी ऐसा ही बात है, होती है। अब बिल्कुल। अगर आपने कोई क्वेश्चन किया तो आप चैट में या तो लिख दें या फिर आप जी जी, थैंक ठीक यू है, किया ना थैंक यू मेरा? सो जी जी, थैंक यू ही किया थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो ओके मच वीवर्स, आपको। दोबारा किसी नए गेस्ट के साथ, किसी अच्छी टॉक के साथ, हेल्दी टॉक के साथ, जो आप लोगों की जिंदगी में जो बेहतरी ला सके, दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।